अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी एक दिन के मज़ीद गैप के बाद हाजिर हूँ। संडे का दिन है, इस वक्त 2 बज रहे हैं। पहली खबर तो बिलाशुबा अभी अभी पॉपअप हुई है कि जी भारत ने पाकिस्तान से वादी नीलम से जाने वाले 5 दहशतगर्दों को पकड़ लिया और राह ने और उनके सोशल मीडिया ने कोहराम मचाया हुआ है। इधर से हमारा मीडिया शुरू हो गया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दिस एंड दैट। तो इसमें जो मैं गुफ्तगू करूँगा वो बहुत अहम है। एक खान साहब ने पैगाम भेजा है, आपने सुना होगा अदालत से, वो जेल से, कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे जहर दिया जा सकता है और पार्टी इलेक्शन की तैयारी करे, कन्वेंशन करे और भरपूर हिस्सा लिया जाए इलेक्शन में। फिर ये भी पता चल गया होगा कि इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी को इंतखाबात कराने की डेट देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, जो पटिशन के जवाब में बुलाया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर को। उस पर बात करेंगे, फिर यकीनन हम मार्च पे करेंगे। और फिर कुछ दोस्तों का इसरार है कि बन्नू में जो एक PhD डॉक्टरल लेक्चरर को से माफ़ी मंगवाई गई, उस पर और लोगों ने तो गुफ्तगू की, मैंने नहीं की। मुख्तसर उस पर करेंगे और मेरे पास कुछ छोटी छोटी दिलचस्प खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नोट करें कि नवाज शरीफ ने आते ही जो नया बयानिया दिया वो यही था, जो असल बयानिया था, कि एक तो मफाहमत, रिकन्सिलेशन, ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन जो कमीशन की बात हो रही है, और दूसरा ये कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और सुकून इत्मीनान से रहना है तो अपनी सराउंडिंग्स में, अपने अराउंड में जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और कश्मीर पर तदब्बुर से, तदबीर से और एहतियात से आगे बढ़ना होगा। तो कहा यह जा रहा था, यहाँ इन प्रोग्रामों में भी दर्जनों बात अरसे दराज से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाने का मतलब है कि इंडिया से ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। मगर बिल्कुल अचानक आप ये देखें कि यौम कश्मीर जो 1948 पर जो कब्जे के हवाले से है, वो ऑल ऑफ ए सडन बड़े पैमाने पर मनाया गया और मीडिया पर उसकी बड़ी कवरेज हुई पाकिस्तान में। तो मैं चौंका, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अगर ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं तो बहुत सी चीज़ों पर, जैसे हम बहुत से मामलात पर, जैसे सिंकियांग में चाइना क्या कर रहा है मुसलमानों के, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यूरोप, अमेरिका जैसे ममालिक में उन मजालिम पर बड़ी बात होती है। तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसमें चीज़ों पर थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। सारी दुनिया की रियासतें यही काम करती हैं, कोई अनोखा नहीं होता, मगर यहाँ बहुत उभारा गया। फिर आज जो ये वाक़या हुआ है तो उसने तो समझे कि नवाज शरीफ का बयान बढ़ गया वाला जिसे कहते हैं ना, कि एक नई कहानी शुरू हो गई है। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि नौजवान 2 दिन से लापता थे, जड़ी बूटियां की तलाश में हो सकता है उस तरफ निकल गए हो। तो रिसेंटली यू गाइज नो अबाउट इट कि मैं अभी कश्मीर दूर तक, बड़े एंड तक, शारदा यूनिवर्सिटी तक में होकर आया हूँ, जो शारदा सिविलाइजेशन कहलाती है कश्मीर को जो कहा जाता है, और हिंदूज पर अपना क्लेम करते हैं, वो मैं आपको सुना चुका था। तो मैंने बॉर्डर बहुत करीब से देखा कि सामने से अजान आ रही है, नमाज यहाँ हो रही है और वहाँ चलते फिरते लोग, कैंप, हर चीज़ नज़र आ रही थी। तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि अक्सर लोग जड़ी बूटी की तलाश में, उधर के लोग इधर जाते हैं कभी कभी और इधर के लोग उधर चले जाते हैं, पकड़े जाएं तो गायब हो जाते हैं। पिछले दिन जब मैं गया हुआ था तो 3 लड़के सुना है, उस वक्त भी गए हुए थे और 2 आगे थे, एक गायब था, जो मैंने सुना वहाँ के मुकामी लोगों से। मगर उससे पहले 8 माह पहले 8 लोग, और 4 या 5, मुझे एग्जैक्टली ये फिगर याद नहीं है, और गए थे जिनका भारत ने सर काट कर सामने वहाँ बॉर्डर की अपनी साइड पर लटकाया था। और ये मुझे कई अफराद ने कैरन के मुकाम पर, जो वहाँ ज़िला कपवाड़ा इंडिया की साइड पर, वहाँ मुझे बहुत अहम लोगों ने ये बात बताई और उस गांव के लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, वो सर काट कर उन नौजवानों के रखे गए थे। अब इंडिया का ये कहना कि जरा हमने दहशतगर्द पकड़े हैं और फलाना, तो पहले वो सर क्यों काटे गए थे और ये ऑथेंटिक बात है, अब ये शोर क्यों मचाया जा रहा है, तो बहुत ही सस्पिशियस सारे मामलात हैं ये। और इसको कहाँ तक जाना है ये अभी हमें नहीं पता। देखिए, भारत में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, मोदी बनना जो सुपर पावर है, मगर फॉरेन पॉलिसी
پاکستان کے گرد گھومتی ہے اور ہمیشہ سے گھومتی ہے. تو لیٹ سی. بظاہر نواز شریف کا بیانیہ مجھے ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ یہاں سے بھی کوئی اچھے سائن نہیں نظر آتے ہیں اور وہاں سے بھی. اب اسی سے ریلیٹ کر دیتا ہوں, میں حماس پر بعد میں آتا ہوں, کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے جو کہا نا میری جان کو خطرہ ہے, تو عمران خان تو بہت سارے واقعات کے گواہ ہیں. بےنظیر کس طرح سے آئیں, کیا ہوا, مرتضیٰ کے ساتھ کیا ہوا, سب کو پتہ ہے کہ بڑے خوش آئے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے. کچھ لوگ اب یہاں پر بڑے سنجیدہ حلقے, میں حیران رہ گیا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کہیں مارے تو نہیں جائیں گے, خدا نہ خواستہ کہ انتخابات بظاہر ہوتے نہیں نظر آتے, الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی دینے جا رہا ہے, تو کوئی بڑا سانحہ, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کسی کی بھی جان ہو, وہ جان ہوتی ہے, اور کوئی ان کے گھر والوں سے پوچھے, ان کے افراد سے پوچھے, خاندان سے پوچھے کہ وہ کیا کھو بیٹھتے ہیں اور کس تکلیف دکھ اور مرحلے کا سامنا ہوتا ہے. تو نواز شریف کے حوالے سے یہ چیمک گوئیاں اور بہت لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ایک کیمرہ مین نے تو بڑی عجیب بات کی جو کوریج کے لیے سندھ سے گیا تھا. اس کا کہنا تو یہ ہے کہ جی جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا اور جو شاہانہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا تھا, اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا, میں خوفزدہ ہو رہا تھا. اور مجھے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی کچھ انتہائی قریب, وہ لوگ جنہوں نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ مریم نواز چیف منسٹر بنیں گی پنجاب کا, آپ کو یاد ہے, تو ان پروگراموں میں سال بھر پہلے بتایا گیا تھا وہ چیف پیٹرن بنیں گی, سب سے پہلے یہاں بتایا گیا تھا. جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ سیف الرحمان کی بیٹی اور مریم نواز کی بیٹی کے جو تعلقات ہیں, میں نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا تھا, یہ کہا تھا کہ ناچاکی ہو گئی, جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو ذاتی فیملی کا میٹر تھا. تو جب وہ قومی میڈیا پہ دکھائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی تو ذاتی میٹر تھا, نہیں دکھانا چاہیے تھا. خیر, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, دھوکہ ہونے والا ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ تو ان کا کہ جو حالات ہیں یہاں کے وہ نواز شریف سدھار سکتے ہیں, جو ان کی بصیرت تھی, جو ان کے اعتبار سے, ان کا کہ بڑا ڈر لگ رہا ہے جیسے کچھ عجیب سا ہونے جا رہا ہے. تو میرے منہ میں اگین کہ خاک کہ یہ میں نے سنا ہے, اور بہت سینئر ترین صحافیوں نے اس کا اظہار کیا ہے اور حوالہ دیا ہے مرتضیٰ کا, اب بھٹو کا اور بے نظیر بھٹو کا. وہ اس طرح سے بہت لمبی گفتگو ہے, میں اس پر اور زیادہ بات نہیں کروں گا. تو خان صاحب کی جان تو زیادہ مجھے خطرے میں نہیں نظر آتی کہ وہ جیل میں ہے. نواز شریف بلا شبہ خطرے میں نظر آتے ہیں, اور عمران تو تروں پہ اتر آئے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بظاہر تعزیت کے لیے گئے ہیں کہ قبائلی ٹریڈیشنز بھی ہیں, اور یہ اخلاقیات کا سب کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ علی اوان گئے اور اسد قیصر گئے, سابق اسپیکر, اور پھر وہاں انہوں نے نماز بھی پڑھی. یہ خان صاحب کے بیانیے کا کیا کہنا چاہیے کہ ریٹریو کہنا چاہیے, یو ٹرن کہنا چاہیے, یا ان لوگوں نے خان صاحب کے بیانیوں کو دھکا پہنچایا؟ مگر کہنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اب سب کے ساتھ بیٹھیں, صلح ہو. مگر میں آپ لوگوں سے یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ جس دن خان صاحب جو جس معاملات کو جس ہائپ پہ لے گئے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو خان صاحب کا بیانیہ فارغ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں سیانے کہ جس بات پر اڑے ہوئے عرصہ ہو جائے اور آخر میں جان بچی ہو اور وقت گزر چکا ہو صلح صفائی کا, تو خاموشی سے جان دے دینی چاہیے, واپسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو خان صاحب یہ رائے ہے, مگر اس سے نقصان ہی ہوگا خان صاحب کو. خان صاحب ہم ان کے ساتھ دیکھیں, میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن خان صاحب نے اقتدار سنبھالا, اس دن میرے اخبار پاکستان پوسٹ کی لیڈ تھی کہ اقتدار مل گیا ہے. مگر یہ آپ کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ بڑی چالاک, عیار, مکار اور تجربے کار ہے. آپ اسے ہلکا نہ لیجئے گا. آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان سے ایک سرٹن مینر میں بنا کے رکھے اور کہیں کہ حضور احتساب کے مقدمے آپ کے بنائے ہوئے آپس کے, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. آئیے لیجسلیشن کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں. میں ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ کا احترام کرتا ہوں کہ یو آر دا پارٹ آف دی ڈیموکریسی, از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دی ڈیموکریسی. مگر خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. خان صاحب سخت سے سخت ہوتے چلے گئے, اور کہنے والوں نے کہہ دیا تھا کہ جس دن یہ واپس گریں گے تو زمین پر آ جائیں گے.
اب وہی سچویشن ہے، ان کے اپنے لوگ ٹرولر جو چاہیں کہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ جی وہ فیض چوہان کیا کہتا ہے، اور وہ قومی ڈائن جسے کہتے ہیں، لوگوں نے خطاب دیا ہے فردوس عاشق اعوان کو کہ سوشل میڈیا میں کوئی 78 کروڑ روپیہ لگا دیا کے پی کے خزانے سے. اچھا اس وقت تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جی پنجاب میں تو دبا کے فنڈ پہ فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور کے پی کے میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، فنڈ تو بڑی دور کی بات ہے. بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیں میں پہلے حماس پہ آتا ہوں. زمین سے بھی وہ داخل ہو گئے ہیں. بمباری کل رات تو کہتے ہیں شدید ترین ہوئی، پھر قرارداد یونائٹڈ نیشن میں آئی، 120 ووٹ سے منظور بھی ہو گئی، اور اسرائیل نے اسے اٹھا کے پھاڑ کے پھینک بھی دیا کہ وہ گیو اٹ ڈیم، کہ قرارداد کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ایک احترام ہوتا ہے اگر کوئی مان لے تو، اور ایک ول ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ول جیسے کہہ سکتے ہیں آپ، یا سوشل پولیٹیکل ول کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. امریکہ سمیت کافی لوگوں نے، 14 لوگوں نے میرے خیال میں مخالفت میں ووٹ دیا، 45 ایبسینٹ کر گئے جس میں برطانیہ بھی شامل تھا. فرانس نے حق میں ووٹ دیا، ایبسینٹ کرنے والوں میں جرمنی بھی شامل ہے میرے خیال میں. تو 22 ممالک نے، اردن نے 22 عرب ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے پیش کی تھی، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہاسپٹل سے لے کر وہاں جو بمباری ہے، پھر اب حزب اللہ بھی کہتے ہیں شامل ہو گئی لڑائی میں، اور 7,000 سے زیادہ لوگ فلسطین میں مارے گئے، اور وہاں پہ بھی اسرائیل میں بھی مر رہے ہیں. پاکستانی میڈیا تو ون سائیڈڈ سناتا ہے. لڑائی بڑھ رہی ہے، اور اس میں جو سب سے خطرے اور خوفناک بات ہے کہ عالمی بینک نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ لڑائی بڑھی تو بین الاقوامی اکانومی کو جو نقصان پہنچنے والا ہے اس کا لوگوں کو اور کسی کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نتائج این ممکن ہے. کچھ معیشت دان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کووڈ سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر اگر یہ جنگ بڑی ہو جاتی ہے، خطے سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے، امریکہ روس چین انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس تباہی کے بارے میں تو ہم غور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ خطے میں پیس آ رہا تھا، اسرائیل کو اکثریت نے تسلیم کر لیا تھا، جو رہ گئے تھے وہ بھی کر لیتے، مگر وہ تو سب خواب پریشان ٹھہرا. اب اس میں سب سے بڑی جو نقصان ہے، بظاہر تو دیکھیں اسرائیل کی مائٹ قائم ہے، مگر اسرائیل کو یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ 1.5 بلین جو 2 بلین مسلمان ہیں وہ تو کمپلیٹلی سب جھوٹ کو نکال دیں. میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ تو ایک طرف ہو گئے نا. اچھا پھر ان کے اپنے درمیان بھی رفٹ ہے، پرو اسرائیل ان کی اپنی سوسائٹی میں بھی لوگ موجود ہیں، پھر برطانیہ اور امریکہ میں بھی. تو اس کا نقصان اگر فلسطینیوں کو اپنی جان دے کے ہو رہا ہے تو اسرائیل کو پولیٹیکلی بہت نقصان ہو رہا ہے. اسے اب دنیا کی بات مان لینی چاہیے، اور امریکہ کو بھی، میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اور اس کا نتیجہ بہت برا یوں نکلے گا. اگر یہ کوئی پالیٹکس ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو عرب ملک ہیں ان کے حکمران دیوار سے لگ چکے ہیں، ان کے عوام کی رائے کچھ اور ہے، مگر ان کی عوام کی رائے، اور میں یہاں کے پاکستان کے عوام کی رائے پہ زیادہ امپورٹنس یوں نہیں دیتا کہ یہ تو ڈیلوژن کا شکار ہیں. اور ایک وہ کہتے ہیں نا، اسے نام تو بھی ایمان کا دیتے ہیں، مگر میں اسے جہالت کہتا ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے ایک اصول کے تحت فریم میں رکھا ہے کہ پیغمبر ہو، عام آدمی ہو، اسے دنیا کی جو روایات ہیں، جو فطرت نے بتایا ہے، اس تمام شرائط سب کو برابر کی پوری کرنی ہے. آپ کسی معجزے سے نہ کسی پہ حاوی آ سکتے ہیں، نہ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو. دیکھیں جی، آپ لوگوں کی ہم جہاد کے نعرے مجھے سن کے حیرت ہوتی ہے. آپ کا جو تعلیم کا بجٹ ہے نا، وہ 1.71% ہے آپ کے بجٹ کا، اور جو آپ کی تعلیم کا حال ہے، وہاں جو کرپشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور آپ کی ریسرچ پر ٹوٹل 0.20% خرچ ہوتا ہے. انڈیا میں 66% خرچ ہوتا ہے. اور ریسرچ پر اسرائیل پتہ ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ ذہن رکھے آپ کی طرح 75 سال سے حالت جنگ میں کتنا خرچ کرتا ہے؟ 5.6%، جبکہ امریکہ جیسا ملک 3.4% کرتا ہے. اور
میں نے لکھ کے رکھا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جاپان 3.26% کرتا ہے, چین 2.4% کرتا ہے, برطانیہ 1.71% کرتا ہے, بھارت کا میں نے بتا دیا اور پاکستان کا بھی آپ کو بتا دیا, اور آپ کا میں نے بجٹ بھی بتا دیا کہ کتنا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, قومیں وہ جیتتی ہیں ہمیشہ سے, تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جس کے پاس مائٹ ہوتی ہے, جس کے پاس دماغ ہوتا ہے. دماغ, غور کر لیں کہ 122 سال کی ہسٹری ہے نوبیل کی, 1000 نوبیل اب تک دیے گئے ہیں, 996 یا 97 ہے ٹوٹل, 1000 کہا جاتا ہے. 109 جوئش کے پاس ہے, اکلوتی ایک کمیونٹی کے پاس. ان کا آبادی کا نمبر دیکھ لیں اور ان کی ذہانت دیکھ لیں. یہ دنیا کا بینکنگ سسٹم, اکانومی سسٹم مین وہ کنٹرول کرتے ہیں. نعرے مت ماریں, اس سے زندگی کے معاملات خراب ہوتے ہیں, دوسروں کی جان کو بھی جان سے. میں مذمت کرتا ہوں کھل کر جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے رائٹ ٹو ڈیفینس کے نام پر, کہ ریاستیں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیتی, اور پھر جب دنیا ساتھ آپ کو نہ دے رہی ہو مکمل طور پر, آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کی مائٹ آج سے 10 دن پہلے قائم ہو چکی تھی, بلکہ 15 دن پہلے. آپ اس کا سلوشن نکالیں. آپ تنہا ہو رہے ہیں اور سب تنہا ہو رہے ہیں, اور یہ معاملات بہت خراب ہونے جا رہا ہے. جو فوٹیج آ رہی ہیں, فوٹیج روک لینے سے, جس طرح سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, اظہار رائے کی آزادی جو ہے نا, یہ رومانس ہے. یہ پوری دنیا میں ایک لمٹ تک ہی ہے. سب جگہ انسان ہی رہتے ہیں, انسانوں سے ہٹ کے کہیں کوئی نہیں ہے. ایسا تو کوئی نظام نہیں ہے نا جو انسان کی فطرت سے بالا تر ہو. تو کہیں کم زیادہ ہے, اس میں میں کہیں انکار نہیں کرتا کہ میں ذہنی طور پہ انہیں فرسٹ ورڈ سمجھتا, عام آدمی کو عام آدمی بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں جی, میں پورے تجربے اور پورے مشاہدے اور پوری نالج کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا ملک تو صرف اب اشرافیہ کا ملک ہے, جو جہاد کے نعرے بھی نہیں لگاتی, وہ سڑکوں پہ بھی نہیں آتی, وہ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. ان کے گھر میں نہ گیس جاتی ہے, ان کے گھر میں نہ پانی جاتا ہے, ان کے گھر میں نہ بجلی جاتی ہے. یہ کیا سرکمسٹانسز ہے, خود تلاش کر لیں, وہ آپ کو صاف. اور غزنبی چھوڑنے سے قومی نہیں بنتی, میں نہیں مانتا. 8 کروڑ سے زیادہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اس ملک میں. جو حالات ہیں نا, 30% اراؤنڈ 29.6% آپ کا انفلیشن ریٹ ہے, آپ کے یہاں مہنگائی ہے, آپ کے یہاں انٹرسٹ ریٹ 23% ہے, اور بعد بیگا تو اس سے بھی کہیں آگے ہے. میں بہت لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں جی, اب میں آتا ہوں اس اصل ٹاپک کی طرف کہ جناب ایک پروفیسر سے بنوں میں کہ اس نے خواتین کا سیمینار ان کے رائٹس بتانے کے لیے, ان کی تعلیم کے حوالے سے, ان کی عام زندگی کے حوالے سے, تو اس علاقے کے مولویوں نے انہیں پکڑ کر ڈی سی آفس میں, ڈپٹی کمشنر آفس میں بلا کر معافی منگوائی. یقیناً جان سے مارنے کی دھمکی دی ہوگی نا, کہ ایک پی ایچ ڈی آدمی جو خواتین کے حقوق کے لیے پریشان ہے, اور اتنے دور دراز دیہی علاقے میں جہاں انسانیت ابھی پہنچی بھی نہیں ہے پراپر وے میں, جہاں کی عورتوں کو 90% ووٹ دینے کا حق نہیں ہے, جو بے نقاب آپ کو نہیں نظر آتی. بلکہ اب تو اس ملک میں بتا دوں میں آپ کو, کراچی جیسے شہر میں آپ یقین کریں نہ کریں, میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے میں اپنے دوستوں کے پاس گلشن میں جان جاتا ہوں, 10 کلومیٹر کا راستہ ہے. میں آپ کو پورے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 1000 خواتین نظر آتی ہیں تو 2 کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں اس ملک میں, اور ہر طرف وہ چھا چکے ہیں. میں ایک دن اس پہ بھی پروگرام کروں گا کہ یہ جزاک اللہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے, اور سوشل میڈیا آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے اور کس کا اس پر کنٹرول ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ جو خان صاحب پر برا وقت ہے نا,
اور یہ افغانیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مشکل نظر آتا ہے کہ ابھی تک 81,000-82,000 ٹوٹل نکال سکے ہیں، 1100,000 تو یہ اپنے منہ سے بتاتے ہیں، یہ کتنے نکال لیں گے، کیا جھگڑا ہو، پھر اس کی آڑ میں کیا کھیل ہونے جا رہا ہے جس سے آگ بھڑکے گی، جس سے تعصب پھیلے گا، جس سے محرومی پھیلے گی۔ میں اس کی طرف آتا ہوں ابھی کہ بات یہ ہے، سب سے پہلے تو غور طلب یہ ہے کہ آپ کے الیکٹرانک پروفیشنل میڈیا نے وہ خبر نہیں دی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا نا اس واقعے کو، سب کھا گئے، اس پہ ولاگ بنے، 1-2 لوگوں نے بنائے، مگر کسی نے الیکٹرانک میڈیا نے بادر بھی نہیں کیا، جبکہ ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئن میڈیا یہاں پڑے ہیں جو کیا کیا دکھاتے ہیں، جس پہ مجھے بھی بہت سا اعتراض ہے۔ خیر، آپ یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو یہ درج ہے نا کہ عورت کے حقوق برابر کے ہیں، اور وہ رائٹ ٹو ٹیک ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں ہماری برابر کی شریک ہے، 51% پاپولیشن ہے۔ ڈی سی آفس جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے نا، وہاں یہ صلح ہوتی ہے، لکھوایا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھوایا جاتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ جھوٹا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ ڈارون کے نظریے کو کتنے لوگ سچا سمجھتے ہیں، یہ تو ایک تھیوری ہے، جس کا دل چاہے مان لے، جس کا دل چاہے نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ آدمی مجبور ہے کہ اس نے دل سے تو نہیں مانا ہوگا نا۔ مگر میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ڈی سی آفس میں بیٹھ کر یہ کام ہوا، اور نہ وہ معطل ہوا، نہ اس سے اب تک کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ اس کو سامنے لایا گیا۔ تو پھر اچھا، ہم جیسے لوگ جو بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تو چھوڑیں، یہاں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا ہر وقت کانسٹیٹیوشن کا آتا ہے نا، اسے انتخابات یاد ہیں، انہیں یہ یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ولی اوان بھی گیا ہے، اور اسد قیصر بھی گیا ہے، اور لن ترانیاں، اور نون جو ہے جاری ہے آرمی ایکٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں۔ ان کا ایک سینیٹر پتہ ہے کیا کہتا ہے، محمد حسین نام اس کا، اور محمد حسین ڈبیٹر کر کے نام تھا، سینیٹر محترم کے پی کے سے کہیں سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پوری دنیا کی کا یہ دستور ہے اور یہ روایت ہے کہ فوجی اس پر کوئی معاملات ہوں اور حملے ہوں تو فوجی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تب جہالت کی آخری حد ہے یہ۔ عافیہ صدیقی جو آج کل موومنٹ چلائی جا رہی ہے یہاں، اس کے اوپر جو الزام تھا کہ اس نے فوجی کو گولی ماری، اور وہ فوجی عدالت میں آیا، میں نے خود دیکھا۔ وہ عدالت کون سی تھی؟ فیڈرل کورٹ، سول فیڈرل کورٹ، کوئی فوجی عدالت نہیں تھی۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے بالکل درست فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کے لوگ انوالو تھے، عمران خان نے ذہن سازی کی۔ میں یہ خود تسلیم کرتا ہوں، میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں، میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس سارے واقعے میں جو افغانیوں کے خلاف کارروائی ہے نا، یہ سارے لاہور تک کے آرمی ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے، جنا ہاؤس جسے اب بتایا جاتا ہے، اس میں افغانی لوگ شامل تھے اور ہر جگہ دیکھے گئے۔ تو یہ معاملہ اس اینگل سے دیکھا جائے، اور یہ کہنا کہ جناب کہ وہ تو آرمی ایک غلط ختم کیا گیا ہے، بالکل صحیح درست کیا گیا ہے، اور ان عدالتوں پہ کا احترام کریں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ مظاہر نقوی جیسے جج کو جانا چاہیے، جو جائے گا، جو سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے جج کو رشوت لینے، بددیانتی کرنے، جھوٹ بولنے کے الزام میں نکالا۔ وہ بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، بہت پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ وہ جج ہے جس کے باقاعدہ فرنٹ مین گھومتے ہیں پنجاب میں، اور پھر اس کی آڈیو وغیرہ تو سارا کچھ پتہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ جی یہ جو ہمارا ملا ہے نا، اس کے کمزوروں پہ، غریبوں پہ، کم علم لوگوں پر بس چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، نیو ایئر سے لے کر جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں شراب کے حوالے سے یا دوسرے عورتوں کے حوالے سے، یہ غریب بستیوں یا مڈل کلاس بستیوں میں مظاہرے کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں تنگ کرتے ہیں، سرکاری کالج یونیورسٹی میں، جہاں امیر آدمی جاتا ہی نہیں ہے، وہ لمس جاتا ہے اب، اور دوسری یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں۔ ان سے پوچھے نا کہ ڈیفینس میں، کلفٹن میں، یا اور اس طرح کی 7 میں، اور اس طرح کی جو بڑی بڑی بستیاں ہیں، پوش، جہاں 30 کروڑ کے مکان ہیں،
وہاں جائے نا رات کو، وہاں کیا کیا ہوتا ہے ہر چوتھے گھر میں، وہ روک کے دکھائے نا. تو یہ دیہاتوں میں، گاؤں میں کمزوروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس معصوم پروفیسر کو میں تو سلوٹ کرتا ہوں اسے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا. اس کی معافی ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، ہم کہیں اسے نہیں سمجھتے کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. کہ جان پہلے اپنی بچانی، جان ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے معاملات کے خلاف باہر نکلیں، مگر آپ تو اپنے بچوں کی روٹی کے لیے نکلتے. ہاں جہاد کے نام پر جو آپ کے اختیار کی بات ہی نہیں ہے کہ ریاست کرتی ہے، اور پھر جہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، مگر آپ کا ایمان جو بدعتوں پہ کھڑا ہے اور اسلام کی اصل تعلیم سے واقف ہی نہیں ہے. میں اس پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب دنیا کی برادری، دنیا کی قوموں میں پیچھے سے پیچھے ہیں اور اپنی حرکتوں سے روز پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں جناب، اب میں آتا ہوں آخری ٹاپک کی طرف. آپ کے وزیر داخلہ ملک کے محترم جناب سرفراز بگٹی صاحب نے سینٹ میں بیان دیا کہ جی انڈینز کو بھی نکالا جائے گا. یہ جو افغانی نکالنے کا آپریشن شروع ہے تو میری ہنسی نکل گئی کہ ہمیشہ جو ہے بتایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے. 92 کے آپریشن میں بھی جو ایم کیو ایم کے خلاف ہوا، پہلے کہا گیا کہ سندھ کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا. پھر کئی بار بتایا کہ نواز شریف نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نیو یارک میں جے ایف کے پر برٹش ایئر ویز سے فلائی کر کے ارائیو کیا تھا انہوں نے، تو مجھے کہا کہ جی ایم کیو ایم میں بھی اگر دہشت گرد ہیں تو ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا. اور پھر مجھے ہی انٹرویو دیتے ہوئے جب اپوزیشن لیڈر بنے 94 میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے، کہا کہ جی ہمیں دھوکہ دیا گیا، مشرقی پاکستان میں جیسے ہوا ایسی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوئے، جبکہ یہ خود انوالو تھے. ایسی کارگل کے معاملے میں یہ غلط بیانی کرتے ہیں. میں نواز شریف کی مخالفت ایسے نہیں کرتا، میں جگہ جگہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اگر برائی کی کوئی جڑ ہے تو یہ مسلم لیگ نون ہے، جس نے ہر ڈیموکریٹک نارمز کی وائلیشن کی، اسے پامال کیا، اور پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بن جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اورنگی میں بہاری بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے ہزاروں لاکھوں کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، جو 70 سال سے رہنے ہیں، جو بنگلہ دیش سے آئے، جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی، مرے اور اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹوائیں، جو ابھی بھی کیمپوں میں ہیں. انہوں نے 5 ملین سے زیادہ افغانی قبول کر لیے. 4 ملین کے قریب تو 40 لاکھ کے لوگوں تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے شناختی کارڈ بھی پیسے لے کے بانٹ کے دے دیے، مگر انہیں شناختی کارڈ نہیں دیں گے. وہ بنگالی جو قیام پاکستان کے وقت سے یہاں رہتے ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. اور ایم کیو ایم جیسی جماعت جو مشرف کے دور میں جس کے ہاتھ میں پورا سندھ تھا، جو سیاہ سفید کی مالک تھی، وہ بھی انہیں شناختی کارڈ نہیں دلا سکی. اب جلسہ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے شناختی کارڈ کی. اب انہیں نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. او مائی گاڈ! قیام پاکستان سے پہلے سے جو آئے ہیں یا بعد میں آئے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو الگ ملک لے لیا 2 قومی نظریے کے تحت، تو جائیے اب وہاں، یہاں کیوں رہ رہے؟ مطلب بات تو درست کہتے ہیں، وہ تو درست کہتے ہیں نا کہ آپ نے ملک تقسیم کیا، باقاعدہ زمین کاٹی آپ نے مذہب کا نام لے کر، اور قوم 2 قومیں قرار دیا اور الگ ہوئے. پھر آپ کے ساتھ جو ہوا، اب جو آخری رہ گیا ہے اس 2 قومی نظریے پہ آخری ضرب مارنے کا، اب انہیں نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ انڈیا لے گا ان کو، کیمپوں میں ڈالیں گے جیسے انڈیا نے اعلان کیا ہوا مودی نے، اور بنگال کی اور اس کی سرحد کے اوپر کچھ کیمپ بنائے بھی ہیں کہ مسلمان وہاں ڈیٹین کیے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی آپ بارڈر پہ کہتے ہیں کہ جی واگا کے راستے نکالیں گے، تو بنائیے کیمپ، ڈالیے، کھڑے کیجئے، اس ملک کی بنیادیں کھود ڈالیے. جو کچھ رہ گیا تھوڑا بہت اسے چھوڑیے گا نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں سب کچھ بکھر چکا ہے، ہر چیز بکھر چکی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، اسموتھ کیسے ہونا ہے. اور جو گفتگو کرتے ہیں یہ وزراء، یہ حکومت حکمران، آپ یقین کریں روز نئی ایک آگ لگتی ہے. دیکھیں میں نے کئی مہاجر لیڈروں کے
بیانات بھی دیکھے ہیں جسے میں کہوں گا کہ تسی بھی بڑے مذاقیہ ہو، تم لوگوں نے پہلے کیا کر لیا تھا جو اب کر لو گے. مگر یہ مجھے پتہ ہے کہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے. جیسے اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ریاست کو یہ جو اس طرح کی حرکتیں کہ نہ تو یہ افغانیوں کو نکال سکے. اب کیا 2 دن رہ گئے نا، 3 دن. 81-82 ہزار صرف اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، 11 لاکھ یہ کہتے ہیں، جبکہ لوگ کہتے ہیں 17-18 لاکھ ہیں غیر قانونی طور پر. یہ ایک اتنی بڑی آبادی کو، دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. خیر اب تو اس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں اور جگہ بھی کراچی میں رہتے ہیں جن کو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے جن کے پاس. اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر، اپنی اولادوں پہ، اپنی نسل پہ، اس ریاست پر، اس ریاست کے بانیوں پر. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.